तेरी सितमगरी अभी हाल ही के कदम से किस्त नंबर 13 दिखा रही ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वो अपने सामने इन गेंडोनुमा बंदों को देखकर पहले तो घबरा गया था, लेकिन फिर अपने सामने इनको देखकर उस नाल की बात याद आई थी कि हर चीज़ मजाक से नहीं समझती है। कुछ को मुक्कों और ठुड्डों से भी समझाना पड़ता है। इन हिटलर नुमा को देखकर पहले तो उसने अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि इन्हें देखकर उसे ऐसा लगा कि वो दो सांड नुमा इंसान लोहे के बने हुए हैं। पहले खामोश सा खड़ा इनको देखता रहा। वो उसे खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई रोबोट है। वो एहसासात से आ रही थे। वो पिस्टल ताने खड़े थे, जैसे अभी इसके वजूद के पुरखच्चे उड़ा देंगे। इनकी तरफ एक मर्तबा देखकर पहले तो खुद को कंपोज किया, फिर इनके चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट आई थी। अंकल, आप इतने कमज़ोर हैं यार, कुछ खाया पिया करें और बादामों का इस्तेमाल बाकायदगी से किया करें, वरना लोग आप जैसे अक्लमंदों को पैरों तले रौंद देंगे, क्योंकि आपके पास दिमाग की कमी लग रही है मुझे। तेज़ी से ये कहकर उसने अपनी जेब से एक लिक्विड टाइप जहरीला मादा निकाला और उनके मुंह पर स्प्रे कर दिया, जैसे वो कोई कीड़े हों और 1 मिनट में ही मर जाएंगे। इनके हाथों से पिस्टल गिरे थे। वो पिस्टल उठाकर उसने अपनी पॉकेट में रखे। इनकी चीखें बाहर से आते हुए गानों की आवाज़ों में दब गई थीं। बाहर कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर इनको सूंघाया था, जिससे वो अब बेहोश हो गए थे। वो इनको ज़ोरदार ठोकर मारकर मेन हॉल में निकलता चला गया। बाहर निकला तो हर तरफ गाने लगे हुए थे। वो बच्ची जो कुछ देर पहले लाई गई थी, वो बेचारी नींद भराना थी। इसको ड्रग्स के टीके लगाए जा रहे थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इस मासूम सी बच्ची को वो दरिंदे नोचने को तैयार बैठे थे। छोड़ो मुझे, मेरे बाबा तुम सबको मार डालेंगे। वो लड़की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन इस दरिंदे ने अपनी तरफ उसे घसीटा। इरफान दुरानी सोफे पर बैठकर तमाशा देख रहा था। ये देखकर इसका खून खौल गया था। बाहर से गाड़ियों के सायरन सुनकर इरफान दुरानी तो घबरा उठा था। वो बेगैरत भेड़िए इसे देखकर डर गए थे। इस लड़की को घसीटकर बेड के नजदीक लाए थे कि उसे छुपा सके। इरफान दुरानी से लाउंज से बाहर निकल चुका था। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर आल में मौत का मंजर महसूस हो रहा था। हैंड्स अप। वो आगे बढ़ा जब पुलिस अंदर आ चुकी थी। लम्हे की देर थी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा था। उसे ऐसे लगा था सबको गिरफ्तार करके बाहर ले जाया गया था। उसने बच्ची को बेड के नीचे से खींचकर और बेड की चादर उतारकर इस पर डाली थी, जो झूल रही थी। इस मेहरबान शख्स को देखकर उसके बस मुंह से इतना ही निकला था, अंकल मुझे इंसाफ। बात नामुकम्मल करके वो लड़की होश खो बैठी थी। वो इसे बाजू में उठा था बाहर निकल गया था। एक बेरहम आंसू उसकी पलकों के बाल को तोड़ता इस बच्ची के ऊपर गिरा था। वो हॉस्पिटल भागा था। उसकी पूरी टीम उसकी तरफ बढ़ी थी। ये बात मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। वो इसको गाड़ी में डालता भारी चिल्लाया था। चैनल वाले उसे देखने लग गए थे और उसकी हालत देखकर सर अस्पताल में हिलाया था। वो खुद को कसूरवार समझ रहा था। इसकी मुस्कुराहट के बादशाह का दिल कर रहा था कि वह खुद को फना कर डाले। वो बच्ची का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। जान दी तो इस ही की थी। हक तो ये है कि हक अदा ही ना हो। आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वह सोकर उठा। आज खिलाफ मामूल इसको किचन में खड़े देखकर वो बोला, जो नाश्ता बना रही थी। उसे घर देखकर ये तो जान चुका था कि वो कॉलेज छोड़ने का प्रोग्राम कर बैठी थी। बचपन में इसको पाला था, इसकी रग रग से वाकिफ था। ये अलग बात थी कि इसमें तनाज़ात आए होंगे। मेरी मर्जी, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। वो आखिरी पराठा बनाकर हॉट पॉट में रख चुकी थी और तवे को चूल्हे से उतारकर बिना उसकी तरफ देखने पर बोली थी, अशनान मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं जितना नरम पड़ रहा हूँ तुम उतना ही सर पर चढ़ रही हो। अशनान मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं जितना नरम पड़ रहा हूँ तुम उतना ही सर पर चढ़ रही हो। वो उसकी पुष्ट देखता तल्ख मिजाज लहजे में बोला था, किसने कहा सर पे चढ़ाए? मैंने कहा था मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको खुद ही झोंक चढ़ा हुआ था मुझे अपने घर लाने का। अब भुगतें। वो मुंह फट अंदाज में गुस्सा और बदतमीजी से बोली थी, अशनान माइंड योर लैंग्वेज। छोटे बड़े की तमीज़ भूल रही थी। मैं तो बोले हाँ, तुम में से बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अब मुझे खुद सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो।
अब अपनी ज़ुबान को सँभालें, मुझे आधा बात आप मत सिखाएँ, मैंने पहले ही सीखे हुए हैं। वो ये कहकर चाय का कप काउंटर पर पटकती जाने लगी थी। तो ये तो है तुमने कॉलेज नहीं जाना। वो इसका बाजू थाम कर उसके सभी चेहरे पर निगाहें डालकर पूछने लगा। नहीं जाना, जब एक बार कह दिया है, तो बार-बार मुझे फ़ोर्स मत करें। वो उसकी निगाहों में निगाहें डालकर बिना झिझके बोली। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तो तय है। तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे हैवान ही बनना पड़ेगा। ये कहकर उसको दुरुस्तगी से बाजुओं से पकड़ था घसीट के साथ लाया था। छोड़ें, मुझे वो इसकी खींचने से खौफज़दा हुई थी। चुप करो तुम, वो सर दबा लहजे में बोला। प्लीज़ छोड़ दे मुझे। वो इसकी मजबूत गिरफ्त और इसका सर दरवैया देखकर सहम गई। उसके दिल ने खौफ के मारे धड़कना ही छोड़ दिया था। वो सोचने लगी अब वो इसके साथ क्या करेगा। अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर उसे उसने बेड पर पटकने वाले अंदाज में बिठाया था और अलमारी की तरफ जाकर उसकी शॉल निकाली और इसके करीब आकर उसके सर पर डाली। बेड साइड दराज से इसकी पिन निकालकर दुपट्टा सेट किया, जिससे इसका आधा चेहरा छुप गया। शॉल सेट करके इसको देखा जो मुंह के टेढ़े जाविये बना रही थी। इसकी साइड टेबल बुक्स इकट्ठी करके बैग में डाली। कुछ पल उसके सहमे चेहरे को देखकर नरम पड़ा था, लेकिन फिर उसकी बदतमीजी को सोचकर इसे बाजुओं से पकड़कर इसका बैग उठाकर खींचता हुआ साथ लाया था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और उसे गाड़ी तक लेकर साथ चलने लगा। छोड़ें, मैं खुद चल दूंगी। वो दो बंदों को अपनी जानिब निगाहें पाता देखकर गुस्से से बोली थी। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इस शख्स को परवाह क्यों नहीं थी कि कोई देख रहा है। अब तो तुम्हारे अच्छे भी चलेंगे। वो गाड़ी के करीब आता इसे गाड़ी में बिठाकर सख्ती से बोला था और खुद फ्रंट सीट पे आके बैठ गया था। वो इसको देखकर लब खींचे ड्राइव करने लगा था। जो डैशबोर्ड पर सर रखे रोने लगी थी। वो हिचकियों से रो रही थी। इसे ऐसे देखकर रोशनाल के पत्थर दिल को कुछ कुछ हुआ था। वो इसे बगैर नाश्ते के लेकर आया था, लेकिन वो इतनी ज़िद्दी हो रही थी कि उसे ऐसा करना पड़ा। उसने गाड़ी बेकरी के सामने रोकी थी और कार लॉक करता चला गया था। शवारमा और टिन लेकर आया। उसे खिला दे या साथ दे दे कि वो कॉलेज में ही खा ले। अशनार उसके कंधे पर हाथ रखकर अब की बार उसने नरमी से उसे पिचकारा था जो इसी जावे में बैठी रो रही थी। वो बगैर सर उठाए अपने कंधे पर से इसका हाथ झटक गई थी, जबकि रोशनार को इसको देखकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग पर निगाहें जमा ली थी। उतरो, कॉलेज आ गया है। वो कॉलेज के सामने गाड़ी खड़ी करता हुआ बोला था। वो सर उठाकर गुस्से से उठी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो उसे ना खोला। उसने नज़रें गुस्से से उस पर की थी और खूनख्वार नज़रों से उसे देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे बाहर निकालें, अब आपकी शक्ल नहीं देना चाहती। इसके तपे चेहरे को देखकर रोशनार के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। खुद कार का दरवाज़ा नहीं रहा और अकेली रहने चली थी मोहतरमा। वो तंज का तीर इस पर मार के दरवाज़ा खोलने की गर्ज से इसकी तरफ झुका था। रोशनार ने जब उसे ऐसे देखा तो सांस रोककर बैठ गई, लेकिन वो तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उलझन हुई। हटें पीछे, मुझे देर हो रही है। वो इसको ऐसे देखकर घबरा कर बोली थी। ये खा लो फिर चली जाना। वो इसकी तरफ शॉपर बढ़ाते हुए बोला था। मुझे भूख नहीं है। वो नजरें चुराकर झूठ बोल गई थी। कॉलेज में खा लेना, वो इसकी गोद में रखते हुए बोला था। खा लूंगी, प्लीज अब खोल दे। वो हार मानते हुए बोली, जैसे इसके छुटकारा पाना चाहती हो। पहले मुंह धो लो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़ जंगल से भाग कर आई है। वो इसके रोए रोए सफेद और लाल चेहरे को देखकर लतीफ से तंज करते हुए बोला था। और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस भेड़ के मालिक हैं जो डंडे से इस भेड़ को आगे लगा रखा है। वो एकदम से तेज लहजे में जवाब उसके मुंह पे मारती हुई बोली थी। शुक्र है उस समय इसे तुमने माना तो सही कि तुम भेड़ हो। वो इसकी बात पर अपना कहका जब्त करता खूबसूरत मुस्कान लिए बोला था। आप बहुत बुरे हैं। वो उसके बच्चे चेहरे पर नजर डालते नाराजगी से बोली थी, जो रफ से हुलिये में भी उसका दिल धड़का देने की सलाहियत रखता था। इसकी डार्क ब्राउन आंखें अपने ऊपर चमक देखकर वो अपनी नजरें झुका गई थी। तुम्हारे मामले में बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम मैं तुम्हारे मामले में क्यों बुरा बन जाता हूँ।
لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے معاملے میں برا بننا۔ وہ اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا، آپ نے منال آپی کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی تھی؟ اسے تو آپ نے کبھی نہیں منع کیا۔ میں ہی کیوں ہر کسی کے عتاب کا نشانہ بنی رہی؟ وہ جو مرضی کرتی رہی، جو چاہے کھاتی، جہاں چاہے جاتی، کیوں؟ میرے حق میں ہر شخص ہی برا کیوں بن جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ دیر ہوگی، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں ہے جو میں اس کے اوپر حق جتاتا۔ وہ میری نہیں تھی جو میں اسے ٹوکتا، اسے منع کرتا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر ہی حق جتاؤں گا۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ میری سانس سانس میں بس گئی ہو، اور جو چیز میری ہے وہ میری ہے۔ میں تمہیں ٹوکوں گا، منع بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتے اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں جو اپنی محدود مدت تک ساتھ دیتی ہیں، پھر توڑ کر پھینک دی جاتی ہیں، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں، زندہ انسان ہوں، بے جان شے نہیں ہوں۔ تم میری انت الحیات ہو، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ خود سے جوڑ کر رکھوں گا۔ تم بے جان شے نہیں ہو بلکہ جان ہو، تم میری شے ہو۔ یہ کہہ کر شرارت سے اس نے آنکھ ونک کر کی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، کھول دے، مجھے جانا ہے۔ وہ ہراساں سے اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی، پہلے منہ دھو لو۔ وہ بوٹل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولا تھا، پھر آپ کی گاڑی نے گندا ہو جانا اور آپ نے ڈانٹنا ہے۔ وہ لب بھینچتے شکوہ کر گئی تھی، تم سے زیادہ اہم میری گاڑی نہیں ہے، تو منہ دھو لو، میں گاڑی صاف کروا لوں گا۔ پر مجھے جانا ہے، وہ اسی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اچھا 2 منٹ۔ وہ ٹیشو پیپر نکالتا اس کی گاڑی کا شیشے نیچے کیا اور ٹیشو گنا کر کے اس کا منہ صاف کرتا رہا کہ جب وہ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے گی اور صاف کرنے لگی، وہ منہ صاف کر چکی تھی۔ فی امان اللہ۔ یہ لاکڈ کھول دیا تھا۔ وہ بغیر کوئی رسپانس دیے اتر گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ تب تک دیکھتا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے رشتے کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اب شاید یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نرم و نازک لڑکی کو پتھر بنانے کا ہاتھ بھی تو اسی کا ہی تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ ٹھیک تو ہے نا؟ حسنار کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ 11 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا۔ ساری رات سے جاگنا، اوپر سے ٹینشن۔ سوری سر، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مریضہ کو بچا سکیں، لیکن بہت زیادہ ہائی ڈرگس کی وجہ سے ان کے دماغ کی نبض پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جانور نہ ہو سکی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غم کی شدت سے اس کے بولنے ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ گرنے کے انداز سے زمین پر بیٹھا تھا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کیا یہ دنیا ظالم تھی؟ کیا اس کا جج باپ اپنے مردہ بیٹی کو اس کا انصاف دلا پائے گا؟ یہ 2 دن یہ قصہ سرعام رہے گا، لوگوں کی زبانوں پہ گونجتا رہے گا، پھر اس معاملے کو ایسے بھلا دیں گے جیسے اس بچی کا کوئی وجود بھی تھا۔ کیا اس کا باپ اسے دنیا کی عدالت میں اس کو انصاف دلا دیں گے، یا اس کا رب ہی اپنی عدالت میں اس کو انصاف دلائے گا؟ اور بے شک رب کی عدالت بڑی بھاری ہے، وہ اوپر بیٹھ کر نیچے والوں کو کاٹ دے گا۔ وہ رب صرف انصاف کو دیکھتا ہے۔ ایک بدلے کی ضد میں وہ جج کی بیٹی آ گئی۔ اس کا باپ باہر تھا جو بیٹی کے اغوا کا سن کر آ رہا تھا۔ عرفان دورانی نے اپنے بدلے میں جج کی بیٹی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ عدالتیں تو گویا اس کے باپ سے چلتی تھیں۔ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کا کوئی اپنا چلا گیا ہے؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ اس شخص اس کے پاس آ کر زمین پر جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے بولا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے جو نیچے زمین پر ہارا ہوا بیٹھا تھا۔ مرا نہیں، مر گئے لوگوں کی ضمیر۔ جانے والے تو اپنی تھی نہیں، پر انسانیت کا رشتہ تھا اس سے۔ وہ شخص اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب ڈیڈ باڈی کو باہر لایا تھا وہ خالی ذہن لیے اٹھا تھا اور اسٹریچر کے پاس گیا تھا۔ چھوٹی لڑکی، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکا ظالموں سے، لیکن ایک وعدہ ہے، تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ ایک ان ظالموں نے چال چلی ہے، ایک میرا رب چال چلے گا، اور اس کی چال ہر چال سے بھاری ہے۔ بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو اس کی معصوم چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، جو معصوم اس دنیا ظالموں سے موڑ گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے اسے دور کر دیا تھا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے حسنار کا نمبر ٹرائی کیا، 5-6 دفعہ کال کرنے کے باوجود وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔
وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر والے نمبر پر ٹرائی کیا۔ ہیلو، دوسری جانب ماں کی آواز آئی۔ السلام علیکم، ماں حسنال گھر ہے، فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ پریشان تھا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، وہ تو پچھلے 5 دن سے گھر نہیں آ رہا۔ وہ بھی پریشان تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے مت سپورٹ کرو، لیکن تمہیں اس کے اندر جوش پیدا کر رہے ہو کہ اسی فیلڈ میں آؤ۔ اس کو اتنا جنون ہے کہ وہ راتوں کو گھر نہیں آتا۔ وہ سلام کا جواب دے کر پھٹ پڑی تھی۔ امی پلیز، اس نے جب یہ فیلڈ رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا؟ اس کے دل میں بچپن سے شوق ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، روٹین اس کی ٹف ہے، بزی ہو گیا۔ اور بابا کہاں ہے؟ آغا جان ٹھیک ہے۔ خالہ کیسی ہیں؟ وہ ان کی پریشانی سے بھرپور آواز سن کر ان کا دھیان بٹا گیا تھا۔ ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں تمہارے ڈرامہ کو، چھوٹا بچہ نہ سمجھا کرو، اپنے ہاتھوں سے پالا ہے تمہیں۔ وہ بفر اٹھی تھی۔ امی، آواز نہیں آ رہی۔ وہ ان کو اور زیادہ پریشان ہوتا دیکھ کر فون کٹ گیا تھا۔ سلیپر پہنتا وہ اشنار کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس کا دروازہ ایک دفعہ ناک کیا اور آواز نہ سن کر پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف نماز پڑھ چکی تھی اور نماز کو سمیٹتی اٹھ کر بیڈ کی چادر سیٹ کرنے لگی تھی۔ وہ جھک کر بستر کی چادر سیٹ کری تھی۔ ابھی تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی، جبکہ دوسرا اس کو تکتا روشنال کی آنکھیں غضب کی حد تک سمیٹ لائی تھیں۔ اشنال کو اس کی نظروں سے تپش کا احساس ہوا تو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اسے سرد پر نہیں بلکہ ایک عجیب سی حدت تھی۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے دے آتی ہوں۔ اس نے سمجھا شاید چائے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ اس کو دیکھنے لگا۔ وہ کس مزاج کی لڑکی تھی؟ وہ صرف اور صرف اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، یعنی ان کا رشتہ ضرورتوں کی نوعیت تک تھا بس۔ اس میں اعتماد، پیار، محبت اور یقین نہیں تھا۔ لیکن میں نے اسے اعتماد، یقین اور محبت کب دیا تھا؟ جب بھی کی، زبردستی کی، غصہ کیا، ڈانٹا اور مارا۔ تو وہ کیسے اس پر یقین کرتی؟ ہٹی، میں چائے لا رہی ہوں، یہ کہہ کر اسے نزدیک آئی جبکہ اس کا بازو تھام گیا تھا۔ مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، مجھے تمہاری طلب ہے، اس کا بازو پکڑ کر شدت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ یہ لڑکی ایک پل کے لیے اس کو تو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں چاہیے۔ وہ اس کا دل و دماغ میں شکا اثر کرتی تھی۔ اس کی یہ بیوی سے بہت ضروری تھی۔ نشہ بھی دنیا بھلا دیتا ہے اور وہی دنیا بھلا دینے کا کام رکھتی تھی۔ روشنال کا پہلی بار شدت بھرا انداز دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا، جو اس کے سامنے سوالی سا کھڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی اس سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی، لیکن اس کے ستم اس کے رلائے ہوئے تھے۔ اس کے بکھرے بال اس ستمگر شخص کو اتنا حسین بنا رہے تھے کہ اس کا دل کیا کہ وہ ایک بار ان حسین گھنے گیسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ اس نے اپنی تحیر آمیز سرخ آنکھیں لمحہ بھر کو اٹھائیں اور پھر ریشمی لمبی پلکوں کے چلمن کو گرا دیا تھا۔ میں تمہاری اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ اس کی آواز سنتی ہوئی ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کا دل جیسے خود کو ملامت کرنے لگا تھا۔ سوری روشنا صاحب، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ آپ کو چائے کی طلب ہو یا نہ ہو، مجھے آپ کے ساتھ چاہ کی کوئی طلب نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے بولی تھی۔ اوکے، یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس سے ہوتی ہوئی گزری تھی۔ وہ پیچھے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ کیسی بے حیا لڑکی ہو، میرے دونوں بیٹوں کو گھر سے نکال کر خود عیش کر رہی ہو۔ شرم تو تم کو چھو کر نہیں گزری۔ پہلے ایک کو اپنے عشق میں مبتلا کیا، اب اس کے ساتھ ڈرامہ کیا، اب میرے معصوم بچے کو گھر بدر کر دیا۔ مجھے سارا پتہ ہے، وہ تم جیسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے راتوں کو گھر نہیں آتا۔ وہ آغا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب وہ بھڑکتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ خالہ آپ؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ان کی باتوں سے اسے ایسے لگا جیسے کسی نے انی چبھو دی ہو۔ بس نہیں ہوں میں تمہاری خالہ، بے حیا لڑکی، اس رشتے کا تو پاس رکھا ہوتا۔ میرا معصوم بیٹا بس تم سے رشتہ بغیر مجبوری میں نبھا رہا ہے، اسے طلاق لو، میرا بیٹا تو سکھی رہے گا۔ میں اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولی، بس سنتے رہی۔ وہ حد سے گری ہوئی باتیں بھی کر گئی تھی۔ وہ بس آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ حق بجانب ہے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ تم دونوں بھائیوں کو ورغلاتی ہو۔ وہ سناتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن زبان خاموش تھی۔ دل حسنال سے بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب سے خالہ گئی تھی، تب سے اس کا دل بوجھل تھا۔ اسے حسنال پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اسے بس حسنال کا انتظار تھا، جسے اسے
غصہ آ رہا تھا، کتنا دوغلا شخص تھا، اس کے منہ پر میٹھا اندر سے اور باہر سے، اور اس نے وہ غصہ کب سے ضبط کر رکھا تھا جو اس نے حسنال پر اتارنا تھا۔ وہ ٹہلنے لگی تھی، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے بائک کی آواز آئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی تھی، ٹوٹی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا جو دھیمی چال چلتا اندر آ رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ کرتے نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس منافق شخص کو دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں خاموشی دیکھ کر آہستہ سے اتری تھی۔ حسنال اندر چلا گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا۔ کتنے دوگلے اور منافق انسان ہو تم، میرے سامنے تو بڑے بدتمیز طرح بنتے ہو، جیسے میں تمہاری چلاکی جانتی ہوں نہیں۔ وہ اس کے دیکھتے غصہ ضبط کیے بنا بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا۔ مطلب تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے بہت بھولے ہو، باہر سے آوارگیاں کر کے مظلوم بننا تو کوئی تم سے سیکھے۔ مجھ جیسے عورت سے شادی کر کے تم تو سب کے سامنے معصوم بن گئے، لیکن میری عزت وہ سوالیہ نشان بنا دیا تم نے۔ وہ تو پہلے تو اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکی، جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سے سرخ لگا تھا، لیکن پھر اس کی ماں کی گئی باتیں یاد آئیں تو رہ نہ سکی۔ منال، ایک بار کہہ رہا ہوں، میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ آج منال کو بدلا ہوا حسنال لگا تھا، جس کے چہرے کی مخصوص مسکراہٹ غائب تھی۔ میں بھی تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس طلاق دو مجھے اور چھٹکارا پاؤ۔ وہ اس کے نزدیک آئی، اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ کیوں دوں؟ مجھ سے دل بھر گیا یا کوئی اور پسند آ گیا؟ وہ اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا تھا۔ مجھے کوئی پسند آیا ہو یا نہ ہو، مجھے طلاق دو ابھی۔ وہ اس کا پھر سے شرٹ کا گریبان تھامے پاگلوں کی طرح بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، آج ساڑی اکر ختم کر دوں گا۔ مجھ سے جدا ہونے کا اتنا شوق جو ہے پاگل عورت، ہر وقت میرا دماغ کھا رکھا ہے تم نے۔ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹا کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا اور الماری سے بیلٹ لے کر آیا تھا۔ حسنال، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس کا ایک دم سے غصے میں آنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا دل وحشت سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اب بولو، وہ بیلٹ کو ایک بار اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا تھا۔ حسنال، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جانے دو مجھے۔ وہ اس کے خطرناک رویے پر دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہوں؟ بولو آپ۔ شوہر نہ سمجھا، کاٹ کا الو سمجھ لیا۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میں کسی اور کے قابل چھوڑوں گا تو تمہیں کوئی پسند کرے گا نا۔ آپ چھوڑ دیں مجھے۔ خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اس نے بیلٹ اچھالا تھا اور اس کے لمبے بالوں کو دیکھ کر آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، جو سہمی ہوئی چڑیا لگی تھی جس نے خوف میں اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر اپنے جسم پر کوئی ضرب نہ پا کر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو حسنال کو صوفے پہ بیٹھا ہوا پایا تھا، جس نے سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ اس کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی اور اپنی شرٹ درست کرتی اس کی طرف آئی تھی۔ حسنال، اس نے نرم سی آواز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ اس کے میلے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی۔ حسنال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے لیے پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے پریشان چہرے اور اسے اپنی فکر میں گھلتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے اس کے ساتھ آ لگا تھا، جبکہ منال کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے ویران چہرے اور اس کے گرم ہوتے گال اپنی گردن پر محسوس کر کے اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ حسنال، کیا ہوا ہے؟ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ بتاؤ نا۔ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھنسا رہی تھی اور اس شخص کی قربت اس پر گراں گزر رہی تھی۔ اس کا کوئی رسپانس نہ پا کر اس کے سر کو پیچھے کیا تھا۔ ٹوٹ گیا جو توڑ دو مجھے، اپنی سوزن زدہ آنکھیں اس پر ٹکاتے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو کہ کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ چینل والوں نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے اس کے درد میں شریک ہوتی ہوئی بولی تھی۔ میں قاتل بن گیا ہوں منال، میں بہت بڑا سنگدل ہوں۔ میں نہیں بچا پایا اس کی زندگی، اس کی آنکھوں میں مر گئی۔ اس کے باپ کا چہرہ مرجھا گیا۔ اس بچی کی ماں ایسے لگتی جیسے مردہ لاش ہو۔ میں ان لوگوں کو کیا تسلی دیتا؟ میں خود بے بس تھا۔ لوگ کہتے ہیں مرد نہیں روتا، پر میں کہتا ہوں مرد ہر پل روتا ہے جب اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب اس کے سامنے اس کا کوئی پیارا مر جاتا ہے، جب اس کے سامنے اسے غلط کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں مرد محبت کی بے وفائی میں روئے،
مرد اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ وہ اپنے اندر اتنے غم چھپا لیتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ کی تہ چڑھا لیتا ہے، لیکن اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مجھے اتنا دکھ تو اشنار کی حیثیت کھلنے پر بھی نہیں ہوا۔ اس کا نکاح بھائی سے ہوا تھا، میں نے ضبط کیا تھا، لیکن اتنا ظلم! وہ چھوٹی سی جب ہمارے گھر آئی تھی، ڈری سہمی سی بچی، میں نے اس کے ڈر کو دیکھ کر اسے ہنسنا سکھایا تھا۔ پتہ نہیں تب کیسے میں اسے پسند کرنے لگا۔ پھر وہ میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ اس کی غلط حرکت کی وجہ سے بھی مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر بے بس دکھائی دینے لگا، حسنال اٹھو، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے، بیڈ پہ جا کے لیٹ جاؤ، اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی پہلے خود اٹھی تھی اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑ کر اٹھایا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے آئی تھی۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ لیٹ گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے سیاہ بالوں میں وہ انگلیاں چلاتی رہی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ سو گیا تھا۔ آج پھر آسمان سے زمین پر گری تھی۔ آج پھر اشنار بازی لے گئی تھی۔ آج پھر وہ جیت گئی تھی۔ آج پھر منال رشتوں کی بازی ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، گمسم سی، پریشان سی۔ اس کی ادھر کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہت مس فٹ تھی۔ ابھی تو حسنار کو پتہ نہیں تھا کہ اشنار بے قصور ہے۔ جس دن اسے پتہ لگنا تھا، اس دن منال کے اس گھر میں کیا حسنار کی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہنی تھی۔ اس نے اپنی بیکوئی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ اس کی ایک ہی 5 سے 22 سالہ زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ اس نے اپنی بہن کو منہ کے بل گرانا ہے، لیکن خود اس میں جا گری تھی۔ اس کی ایک خواہش اسے کھا گئی تھی۔ وہ ایسی بہن تھی جس کو بہن کی خوشیوں میں کیا گیا حسد اسے کھا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی خواہشیں اسے کھا گئی تھی۔ امام غزالی نے فرمایا، جانوروں میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں ہوتی۔ انسان میں عقل اور خواہش دونوں ہوتی ہیں۔ اگر عقل خواہش پر غالب آ جائے تو انسان فرشتہ، اور اگر خواہش عقل پر غالب آ جائے تو انسان جانور۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خواہشوں کی تکمیل میں بھاگتے ہیں۔ وہ پوری زندگی خواہشوں میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کی راہ میں انتظار کرتی زندگی بہترین کرنے کے عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان ہر چیز کی خواہش کرتے ہیں اور موت بس ان کی خواہش کرتی ہے۔ وہ لاحاصل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جب موت ان کو حاصل کرنے کے لیے منڈلاتی رہتی ہے، کسی بے رحم چیل کی طرح۔ بے شرم لڑکی تمہارے ہی بیگ سے نکلا ہے۔ میم ثنا اس کے سر پہ کھڑی تشویش کر رہی تھی۔ اشنا کانپ رہی تھی۔ آج کلاس میں چیکنگ ہونی تھی۔ پوری کلاس میں خاموشی تھی۔ وہ جو سارا کے ساتھ بیٹھتی تھی، آج سارا کالج میں نہیں آئی تھی۔ اس کی ننھا سا دل دھڑکنے لگ پڑا تھا۔ وہ پہلے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی، سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، کیا سفید کاغذ پہ لکھے۔ پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا، قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے حرکت میں آئی تھی۔ وہ آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، جھوٹ بولتی ہو، بکواس کرتی ہو۔ میم ثنا تھوڑی سی ایجنٹ تھی۔ اس کے بیگ سے نکلا کاغذ اور اس میں لکھی لائنیں پڑھ کر انہیں پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے بالوں سے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ عزت کے نام پر دھبا ہو، ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہو۔ وہ جو ساری زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں تم لوگوں کی خوشیوں کی خاطر۔ وہ تم جیسی اولاد کو خیال نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا میم، بے شک آپ دیکھ لیں۔ وہ رونے لگ پڑی تھی۔ اس کی تسلیت پر پوری کلاس کے چہرے پر تمسخر آمیز ہنسی تھی۔ رو مت، تمہارے کالے کرتوت سب نے دیکھ لیا۔ میم خبردار ایک لفظ بھی اور میرے کردار کے بارے میں بھول کی کہا ہو تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ ان کی فضول باتیں سن کر نڈر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آج پہلے والی اشنال نظر آئی تھی، ڈرتی جھرکتی، اپنے حق میں بولنے والی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، یہ کاغذ تمہارے بیگ سے نکلا ہے، پھر بھی مجھے جھٹلا رہی ہو اور بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ وہ پھر سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ میم بدتمیزی پہ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے جب میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے دفع ہو جاؤ کلاس سے باہر۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ادارے اور ماں باپ کا نام خراب کرتی ہیں، لیکن میں تمہاری یہ حرکت تمہارے باپ کو بتا کے رہوں گی۔
तुम्हारी इस की गई शर्मनाक हरकत का किस्सा सर नाज़िम के पास जाएगा। फिर सर नाज़िम बताएँगे कि तुम जैसी सस्सी ससी सवित्री बन रही हो, इतनी हो नहीं। मैं तुम्हारे घर कॉल करवाऊँगी। आखिर को तुम्हारी ये बेहुदा हरकत तुम्हारे माँ-बाप को पता चलनी चाहिए। इनकी आँखों से तो ये यकीन की पट्टी हटे ना। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल का हवाला और उसको धमकी देते जाने लगी थी। मैम, वो उनके पीछे परेशान हाथ लपकी थी। मैम सॉरी। वो डोर से निकली और उसने पुकारा था, मैम, किसी को मत बताइएगा, मेरी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा। मैं सबके सामने बदनाम हो जाऊँगी। प्लीज़ मैम, अल्लाह की कसम ये मैंने नहीं किया। ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बड़ा बदनाम होने से डर रही हो। तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ियों का जवाब तुम्हें कल मिलेगा, जब तुम्हारे घर से कोई आएगा। वो संगदिल औरत ये कहकर चली गई थी, जबकि पीछे अशनार उसकी दूसरी क्लास होने से पहले उनके पीछे गई थी। उसे अपने बेइज़्ज़त होने का डर था। अगर अशनार को पता चल गया, इसके आगे वो डर से कुछ सोच ना सकी, क्योंकि इस कॉलेज में इसकी सरपरस्त तो रोशनाल था, क्योंकि एडमिशन तो उसने करवाया था और रिकॉर्ड लिस्ट में फ़ोन नंबर भी उसी का था। वो रोती रह गई। इस शख्स को जब पता चलेगा, वो गलत तो उसे कहेगा ना। ये सोच आते ही वो काँप उठी थी। ये वो सोचती रह गई कि ये खत आया कहाँ से। इस ज़ालिम औरत के बाल खींचने से सर में दर्द हो रहा था। वो मरे-मरे कदमों से क्लास में वापस आई थी, जबकि लड़कियाँ इसको आता देखकर हँसने लगी थीं। वो अपनी चेयर पर परेशान बैठ गई थी।